गदीर खुम सजाया जा रहा है, गदीर खुम सजाया जा रहा है, कोई वादा निभाया जा रहा है, कोई वादा निभाया जा रहा है। गदीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से तमाम बिरादरान ईमानी और मुसलमानान हुसैनी को ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करते हैं और बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में हदिया दुरूद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैदान गदीर आया तो बोले ये पैगंबर, ठहरो 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 मुझे कहना है अलीयुन वलीउल्लाह, ठहरो मुझे कहना है अलीयुन वलीउल्लाह। इस पुरमसरत मौके पर हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान आगा जवाद यासूबी साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे इस ईद से मुताबिक कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बेटा कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? अगर आपकी इजाज़त तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज़ा मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ईद गदीर को ईद गदीर क्यों कहा जाता है और ये वाक़या किस मौके पर पेश आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। जो आपका पहला सवाल है कि ईद गदीर को ईद गदीर क्यों कहा जाता है और ये वाक़या किस जगह पर पेश आया, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ब्रीफली इसका जवाब दिया जाए ताकि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकें। ईद गदीर को गदीर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वाक़या जिस जगह पे पेश आया उस जगह का नाम गदीर खुम था जी। और ये वाक़या कब पेश आया और इसके क्या इसका सिनेरियो था, क्या बैकग्राउंड था कि खुदा की तरफ से रसूल अकरम ने जब तकरीबन तमाम अहकाम लोगों तक पहुँचा दिए, सबके सब नहीं, तकरीबन सबके सब, तो हज का मौसम आया, हज का वक्त आया, तो खुदा ने ऑर्डर दिया कि आप लोगों को हज करके भी दिखाएं। रसूल ने ऐलान करा दिया कि मैं हज करके आप सबको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हज किस तरह करना है और जो मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं और जो आ सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान शरीक हुए। उसका फिगर या नंबर क्या था इसमें इख्तिलाफ है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जमा हो गए और उन सब लोगों ने रसूल अकरम के साथ हज किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौला अली रसूल अकरम मदीना में रहते थे, मौला अली मदीना में रसूल अकरम के साथ नहीं थे। मौला अली को रसूल अकरम ने कहाँ भेजा हुआ था? यमन भेजा हुआ था टैक्स कलेक्शन के लिए। और वो अच्छा खासा अमाउंट था टैक्स का, इसीलिए रसूल खुदा हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे। जो रसूल खुदा के बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा थे, जो मौला अली थे, उन्हें भेजा था। तो रसूल खुदा ने मौला अली को ये लेटर लिखा कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप यमन से मेरे पास मदीना नहीं आइएगा, आप भी डायरेक्ट मक्का आ जाइएगा ताकि हम सब साथ हज कर सकें। तो मौला अली ने भी रसूल खुदा को ज्वाइन किया और ये सब मुसलमान हज करके जब वापस आ रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट तक रास्ता कॉमन होता है मक्का से, उसके बाद ब्रांचेस बन जाती हैं रास्ते की और हर इलाके के लोग अपने अपने इलाके की तरफ मुड़ जाते हैं। उस स्पॉट का नाम गदीर खुम था। वहाँ पर ये सारा का सारा वाक़या पेश आया जहाँ पे रसूल खुदा ने मौला अली की विलायत का और इमामत का ऐलान किया, जिसकी वजह से इस वाक़े को गदीर के नाम से याद किया जाता है। ऐसा मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि ईद गदीर के दिन मोमिनीन को कौन कौन से अमाल बजा लाने चाहिए? ईद गदीर जैसा कि हमें मालूम है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। इसी वजह से आइमा अलैहिमुस्सलाम की तरफ से हमें बाज़ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और बाज़ ख़ास अमाल बताए गए हैं जो अगर हम इस दिन में करेंगे तो हमें इस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। किताब मफ़ातिहुल जिनान में भी अमाल मज़कूर हैं और भी दीगर दुआओं की और अमाल की किताबों में भी अमाल मज़कूर हैं और जो अमाल मज़कूर हैं उनमें से बहुत से अमाल ऐसे हैं जिनके ऊपर अहादीस और रिवायात मौजूद हैं। मैं बहुत तेज़ी से एक लिस्ट की सूरत में कुछ अमाल गिनवा देता हूँ जो मैं और आप हम सब मिलकर कर सकते हैं ताकि हमें इस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इस दिन में हासिल कर सकें। सबसे पहला अमल रोज़ा रखना, जो कि रिवायात में भी आया और उसका बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया गया। दूसरा अमल है गुस्ल करना। तीसरा अमल है ये क्योंकि मौला अली के साथ एक इस दिन का रिश्ता और ताल्लुक़ है तो मौला अली की ज़ियारत यानी कि ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना। चौथा अमल है दुआए नुदबा पढ़ना। पांचवा अमल जो बयान हुआ अच्छे और नए कपड़े पहनना। छठा अमल अपने आप को साफ़ सुथरा करना, अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को खूबसूरत बनाना और खुशबू लगाना। खुशबू लगाना वैसे भी बहुत अच्छा काम है
اور اس دن میں خاص طور پہ یہ کام کرنا چاہیے. اگلا عمل صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا. جیسے ہم عید کے دن جاتے ہیں ویسے غدیر کے دن بھی ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیں. اگلا عمل لوگوں کو کھانا کھلانا. غدیر کے دن لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور آخری عمل جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا ان خاص الفاظ کے ذریعے جو آپ نے خطبے میں بھی استعمال کیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. ان ورڈنگز کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم مبارکباد کہیں. اگر یہ ورڈنگز ہم کو یاد نہیں بھی ہوتی تو خالی مبارکباد بھی کہہ دیں تو بھی انشاءاللہ اس پر خدا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. اچھا صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عید غدیر تمام عیدوں میں سب سے زیادہ افضل ترین عید کیوں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اچھا، اس سوال سے ایک بات ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے میرے جواب سے پہلے کہ عید غدیر سب سے زیادہ افضل عید ہے. بہت ساری عیدیں ہیں، بقرہ عید بھی عید ہوتی ہے، عید فطر بھی عید ہوتی ہے، مباہلے کو بھی ہم عید کا لفظ سے نام عید کا لفظ دے کے، میلاد النبی کے لیے بھی ہم عید کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، جمعہ بھی عید ہوتی ہے. لیکن غدیر ان ساری عیدوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یہ پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آ گئی آپ کے کویشچن سے. اب آ جائیں کیوں، ایسا کیوں ہے کہ یہ والی عید باقی ساری عیدوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا تاکہ میرے اور آپ کے لیے بات زیادہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے. لیٹس سپوز آپ کے پاس 2 ڈبے ہیں، 2 باکسز ہیں. ایک باکس کے اندر آپ کے کوئی پرانے جوتے پڑے ہوئے اور ایک باکس کے اندر آپ کے نئے جوتے پڑے ہوئے. تو آپ کو کون سا باکس آپ اس کی زیادہ کیئر کریں گے؟ نئے جوتے والے کی. تھوڑی سی ایگزامپل چینج کر لیتے ہیں. 2 پلیٹس ہیں، ایک پلیٹ میں 3 دن پرانا باسی کھانا پڑا ہوا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. ویسے تو ہمیں ہر کھانا پسند کرنا چاہیے، جو نہیں ہو وہ بھی ہمیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کھانا جو ہمیں پسند نہیں ہے اس وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ کھانا بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے. لیکن ایگزامپل کے لیے کہ ایک ایسا کھانا ہے جو پرانا ہے اور آپ کو پسند بھی نہیں ہے، اور ایک پلیٹ میں ایسا کھانا ہے جو فریش ہے اور آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو کون سی پلیٹ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی؟ جو آپ کا پسندیدہ، جو آپ کی پسند والا کھانا ہوگا. ان 2 ایگزامپل سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی دوسری چیز ہو تو وہ جو اندر والی چیز ہے جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی وہ باہر والی چیز کی بھی امپورٹنس اتنی بڑھ جائے گی. میں پرانی باسی کھانے کی پلیٹ کو بڑی کیئرلیس طریقے سے اٹھا کے کہیں بھی رکھ دوں گا، لیکن جو فریش کھانا ہوگا بڑے احتیاط سے اٹھاؤں گا کہ یہ کہیں پلیٹ نہ گر جائے. پلیٹ میں کیا ہے؟ پلیٹ تو سیم ہے جیسی وہ والی پلیٹ تھی، لیکن اس پلیٹ کے اندر بہت اسپیشل چیز ہے. اسی طرح دونوں جو باکسز تھے وہ باکسز تو سیم ہیں، لیکن جس کے اندر پرانے والے جوتے ہیں اس کو میں اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دوں گا جبکہ باکس دونوں سیم ہیں. جس کے اندر نئے شوز ہیں اس کو میں بہت زیادہ امپورٹنس دوں گا. تو جب ایک چیز کے اندر دوسری چیز ہو، اندر والی چیز جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ باہر والی چیز آٹومیٹیکلی اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عیدوں کے اوپر اور دنوں کے اوپر. دن سب سیم ہوتے ہیں، سب میں 24 آورز ہوتے ہیں، سب میں سورج نکلتے ہیں مشرق سے، سورج ڈوب جاتے ہیں مغرب میں، سب بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو پھر کیا چیز ہے جو کسی دن کو اچھا بنا دیتی ہے یا امپورٹنٹ بنا دیتی ہے یا فضیلت والا بنا دیتی ہے یا اس کو اچھا نہیں بناتی؟ وہ ایونٹ ہوتا ہے جو اس دن کے اندر پیش آئے. ایک دن ہے، آج کا دن ہے، ایک سمپل دن ہے. ایک ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا تو وہ دن میرے لیے اسپیشل ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایک ایسا ایونٹ تھا جو بہت اسپیشل تھا فار می، تو وہ میرے لیے زیادہ اسپیشل، وہ دن مجھے زیادہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے جی. اب تو جس دن کے اندر کوئی ایونٹ پیش آئے جتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا اتنا زیادہ وہ دن مجھے اچھا لگے گا یا وہ دن میرے لیے اسپیشل ہو جائے گا. ایک دن ایسا ہے جس میں مجھے میٹرک کا رزلٹ ملا تھا اور میرا مثال کے طور پہ پوزیشن آئی تھی، وہ دن میرے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا. لیکن ایک دن ایسا ہے جس میں یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا تھا اور اس دن اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گا. لیکن وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ جو میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے رادر دین میرے میٹرک کے پوزیشن کے. ٹھیک ہو گئی نا بات. اب یہ عید جتنے عید کے دن ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایونٹس ہوتے ہیں. عید مباہلہ ہے، اس میں ایک ایونٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. عید غدیر ہے، اس میں ایک ایونٹ ہوا تھا. بقرہ عید ہے، اس کا اپنا ایک ایونٹ تھا. تو اب جس دن کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ پیش آیا ہوگا وہ والا دن کیا ہو جائے گا؟ فضیلت والا ہو جائے گا، زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا، زیادہ اسپیشل ہو جائے گا. غدیر والے دن کے اندر جو ایونٹ پیش آیا وہ کائنات کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ تھا. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے رسول کو آرڈر دیا تھا کہ یہ والا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اگر اس کو آپ اس کو اگر آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ نے جتنی محنت کی سب ختم.
آپ نے جتنا آپ نے نماز بتا دی, روزہ بتا دیا, مباہلہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں, اتنی جنگیں آپ لڑ چکے ہیں, اتنی جنگیں آپ جیت چکے ہیں, مائگریشن آپ کر چکے ہیں, سب ختم ہو جائے گا اس کا, یعنی سب بے فائدہ ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا اگر یہ والا ایونٹ پورا نہ ہو سکا تو. اس کا مطلب یہ ایونٹ سارے رسول کی لائف کے ایونٹ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا, جس کی وجہ سے جس دن میں وہ ایونٹ ہوا وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا بن گیا. بہت شکریہ. اچھا عامر صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں عید غدیر سے متعلق کوئی آیت نازل؟ قرآن مجید میں جو عید غدیر کو ڈائریکٹلی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس 3 آیتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. پہلی آیت اس ایونٹ سے جسٹ پہلے جب رسول خدا مکہ سے آ رہے تھے واپس, تو رستے میں جب غدیر کے قریب پہنچ گئے تھے رسول خدا, تب وہ آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67. کیا آرڈر آیا رسول کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, جو خدا نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہوئی ہے بات, وہ آپ لوگوں تک کنوے کر دیں. یہ پہلی آیت جو غدیر والے اس واقعے سے پہلے نازل ہوئی, جس میں خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب یہ والا میسج آپ کو کنوے کرنا ہی ہے, اب اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. یہ آیت. اس کے بعد جب رسول اکرم نے کنوے کر دیا, اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی, وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اچھا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بہت لمبی آیت ہے, وہ پوری کی پوری اس ٹائم پہ نازل نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں بعض بہت لمبی لمبی آیتیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری ایک ہی ساتھ نازل ہو گئی ہو سکتا ہے اس کا ایک پارٹ ایک ٹائم پہ نازل ہوا ہو, اس کا دوسرا پارٹ کسی اور ٹائم پہ نازل ہوا. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بہت لمبی ہے, وہ پوری کی پوری اس ٹائم پہ نازل نہیں ہوئی, اس کا یہ والا پارٹ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا. آپ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کی جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے تو آپ نے کس کو فالو کرنا ہے. اب آپ نے جب یہ لوگوں کو بتا دیا, اب دین کمپلیٹ ہوا. اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو دین انکمپلیٹ رہ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جس دنیا سے چلے جاتے تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کیا کرنا ہے, تو وہ انکمپلیٹ رہتا. تو جب آپ نے یہ بات کنوے کر دی, اچھا کنوے پہلے بھی کر چکے تھے, لیکن یہاں پہ بالکل کلیئرلی مولا علی کو اٹھا کے دکھا کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ بچے, جب آپ نے اتنے اچھے طریقے سے کنوے کر دی, اب آپ کا دین ہو گیا کمپلیٹ اور مکمل. یہ دوسری آیت. اور تیسری آیت جو واقع غدیر کے بعد نازل ہوئی, وہ ہے سورہ معارج کی شروع کی آیتیں. جب واقع غدیر ہو گیا, یعنی رسول خدا نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ میرے بعد تم سب نے اپنے مولا کے طور پہ امام علی علیہ السلام کو ماننا ہے, اور سب کو آرڈر دیا کہ اب تم مولا علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے کال کرو گے, ان کو امیر المومنین کہہ کے بلاؤ گے. امیر المومنین یعنی مومنین کے سردار, تو مولا کو تم سب نے اپنا سردار ماننا ہے. اس کے بعد ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نعمان بن حارث. اس نے رسول خدا سے کہا کہ بھائی آپ نے اتنا سارا کچھ ہمیں بتایا, نماز روزہ حج ہم سب مانتے گئے, اب آپ اپنے کزن کو ہی ہمارے اوپر ہمارا مولا بنا رہے ہیں اور ہمارا لیڈر بنا کے خود آپ انتقال کر جائیں گے. تو بھائی ایسے تھوڑی ہوتے, اب یہ بات ہم نہیں مانیں گے. ہم اگر یہ بات آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اور واقعی خدا نے آپ کو آرڈر دیا ہے, تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر عذاب آ جائے. یہ اس نے چیلنج کیا رسول خدا کو کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر یہ آپ نے خدا کی طرف سے بات کنوے کی ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے, اگر میں غلط ہوں تو ابھی کے ابھی مجھ پر عذاب آ جائے. جب اس نے یہ بات کہی, اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں سوال کیا. اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کی پوری باڈی کو چیرتا ہوا, اس کے جسم کو کراس کرتا ہوا نکل گیا اس کی باڈی سے, اور وہ وہیں پہ مر گیا. تو یہ آیت, یہ تیسری آیتیں سیٹ آف آیات ہے جو عید غدیر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے. ہاں سر, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عید غدیر کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم نے اعمال میں پڑھا, سب سے پہلا عمل ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اچھا, اس والے عمل کے بارے میں صرف شیعہ نہیں, اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں اس میں بھی اس عمل کے اوپر ثواب بیان کیا گیا ہے. تو میں اس والی اینڈ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو روایتیں اور حدیثیں آئی ہیں, اس میں رسول خدا سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جو شخص غدیر والے دن روزہ رکھے گا 18 ذی الحج کو, اسے کتنا ثواب ملے گا؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ غدیر والے دن جو بندہ روزہ رکھے گا اسے 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. 60 مہینے, 60 دن نہیں, 60 مہینے, اور ہر مہینے میں ہوتے ہیں 30 دن,
یعنی 1800 دن، ایک دن روزہ رکھنا 1800 دن آلموسٹ 5 سال بن جاتے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ 5 سال کنٹینیوسلی روزے رکھتا رہے، اس کی کتنی جان لگے گی، اس کی کتنی محنت لگے گی، اسے کتنی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اتنی ایفرٹ کر کے جو اسے ثواب ملنے والا ہے اس ایک دن میں روزہ رکھ کے وہ اتنا سارا ثواب حاصل کر سکتا ہے. یہ اہل سنت کے ہاں. اور ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں بھی غدیر کی دن روزہ رکھنے کے حوالے سے خاص ثواب بیان ہوا. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا غدیر کے دن تو جیسے 60 سال اگر اس کے پاس اس کے گناہوں کے جو لسٹ ہے اس میں 60 سال کے گناہ لکھے گئے ہوں گے، اگر وہ خلوص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ یہ روزہ رکھے گا اور پھر خدا سے یقیناً توبہ بھی کرے گا تو وہ سارے کے سارے گناہ مٹا سکتا ہے. اس روزے میں اتنی زیادہ طاقت ہے. اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے بھی یہ بھی لکھا کہ ہمارے پاس روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ 100 حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے اس دن روزہ رکھنے کا. 100 بار حج اور عمرہ کرنا، اس کے لیے آپ کو کم سے کم 100 سال زندہ رہنا پڑے گا، کیونکہ حج تو سال میں ایک ہی بار ہو سکتا ہے اور 100 سال تو زندہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہنے والا، زیادہ تر تو نہیں رہنے والے. تو جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے پریکٹیکلی اس کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم ایک دن روزہ رکھ لیں. میرا آپ سے آگے سوال ہے کہ عید غدیر کو اس طرح کیوں نہیں منایا جاتا جس طرح کہ اس کا حق تھا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ عید غدیر کو اس طرح کیوں نہیں منایا جاتا جس طرح اس کا حق تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے عید غدیر کو منایا ہے. ان کے بعد اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو اہل بیت کے جو چاہنے والے اور ماننے والے تھے، ہسٹری لکھنے والے تھے، ہسٹورینس تھے، انہوں نے جو پرانے ہسٹورینس تھے آج سے 1000 سال پہلے جنہوں نے ہسٹری کی بکس لکھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی بکس میں لکھا ہے کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ غدیر کے دن سیلیبریشنز کرتے ہیں، جشن رکھتے ہیں. تو منایا تو گیا، لیکن کیونکہ غدیر میں مولا علی کی امامت کا اعلان تھا، غدیر اگر کوئی بندہ انصاف کے ساتھ اور نیوٹرل ہو کے واقعہ غدیر کو پڑھے یا اس کو سنے تو اس کے لیے بات 100% کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول خدا کے فوراً بعد امام مولا علی نے بننا تھا. اور یہ بات جو مولا علی کے دشمن تھے یا جو وقت کے حاکم تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کے 100% اگینسٹ جا رہی تھی. تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ یہ بات دبی رہے، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، یا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے یا پتہ چل جائے تو اس میں جی نہیں یہ مولا کو حکومت یا خلافت نہیں دی جا رہی، یہ تو کوئی اور بات ہے، اس کا تو کچھ اور مطلب ہے. تو ایک اینڈ پہ انہوں نے اپنی ساری جان لگائی، محنت کی تاکہ اس کو کم سے کم کر دیا جائے اور دبا دیا جائے. تو ایک یہ فیکٹر ہے جس وجہ سے بہت زیادہ نہیں منائی جاتی عید غدیر. اوکے، ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اس عید کو کس طرح مناتے تھے اور کیا اہتمام کیا کرتے تھے؟ یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ائمہ علیہ السلام اس عید کے دن کیا کرتے تھے. پہلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو غدیر کا دن ہے وہ سب سے بڑی عید ہے اور سب سے عظمت رکھنے والی عید ہے. اور غدیر کا دن وہ دن ہے، یہ مولا کا قول ہے کہ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو لوگوں کا سربراہ بنایا. جب جو لوگ مولا کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا کہ بھائی ہمیں تو پھر اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اب کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ اگین یہ بات بھی ہمیں معصومین سے پوچھنی ہے کیونکہ ہمیں ہر بات معصومین سے پوچھنی چاہیے. ہمارے ذہن میں جو بھی سوال آئے اس کا صحیح جواب ہمیں معصوم ہی دے سکتے ہیں. کوئی اور اگر جواب دے تو اس میں چانس ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن معصوم میں تو یہ چانس نہیں ہے کیونکہ معصوم غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو اس بندے نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ نے ہمیں بتا دیا یہ اتنی بڑی عید ہے تو ہمیں اس دن میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں؟ تو مولا نے یہ حکم دیا کہ اس دن خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ لوگ روزہ رکھیں. یہ ایک طریقہ ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، آپ لوگ روزہ رکھیں. اور پھر آپ نے جو پیچھے کویسچن کیا تھا یہ اس سے ریلیٹ بھی ہو جائے گا. پھر چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ جو شخص اس ایک دن میں روزہ رکھے گا اسے 60 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. ایک دن کے روزے کا اتنا سارا ثواب ہے. یہ اس حدیث میں ہمیں مولا سے پتہ چلا. تو یہ ایک ہمارے پاس پوائنٹ آیا کہ کیسے وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرتے تھے. اب یہ بھی مجھے اور آپ کو یا مجھے اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں سیلیبریشن کے ساتھ روزہ تو آتا ہی نہیں کبھی کہ جی میری آج برتھ ڈے ہے تو میں آج روزہ رکھوں کہ خدا نے مجھے پیدا کیا تو میں شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھوں. یہ تو آتا ہی نہیں. یہ بھی ایک اینگل ہے سیلیبریٹ کرنے کا کہ ہم ایسے سیلیبریٹ کریں کہ خدا کو خوش کریں، اس بات پہ خدا کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس کیا ہے کہ جو بھی میرا شکریہ ادا کرے گا میں اسے اور دوں گا. یہ خدا نے قرآن میں یہ پرومس کیا ہے. تو میں ایسی سیلیبریشن کروں جس سے میرے پاس جو چیز آئی ہے وہ اور اس میں اضافہ ہو جائے اور بڑھ جائے. یہ بھی ایک انداز ہے سیلیبریشن کا. ایک دوسری روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ ہے 8ویں امام کی روایت کہ راوی جو مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا بندہ وہ کہتے کہ ہم لوگ مولا کے پاس گئے. اس دن 18 ذی الحج کا غدیر کا دن تھا. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوتا ہے ہم شام کو آتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو پھر اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں ہم لوگ بھی اٹھ کے جب جانے لگے تو مولا نے ہم سب کو پوری گیدرنگ کو بٹھا لیا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں یہیں پہ. کیوں جی؟ بتایا آج عید کا دن ہے. جب آج عید کا دن ہے تو آپ لوگ میرے پاس افطار کر کے جائیں گے. اب یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. افطار کب کرتے ہیں انسان؟ جب روزہ ہو. تو اس کا مطلب ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. چھٹے امام والا پوائنٹ ان کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اب مولا نے 8ویں امام نے ہمیں ایک دوسرا نقطہ دیا کہ آپ کو جب سیلیبریشن کرنی ہے تو آپ روزے کو افطار کروائیں. یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے. مولا نے ان سب کو افطار کروایا بٹھا کر اپنے گھر پہ اور ان سب کے گھروں میں بھی کھانا بھیجا ان کی فیملیز کے لیے. اور وہ جو سب لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو اپنی طرف سے نئے کپڑے گفٹ کے طور پہ دیے. تو یہ طریقہ تھا جس طریقے سے 8ویں امام امام رضا نے اور 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عید کو سیلیبریٹ کیا. اور میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ اگر آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو اس عید کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہیں. اس عید کے حوالے سے ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں نے آپ کو ہم نے ابھی ڈسکشن کے دوران بھی ڈسکس کیا کہ غدیر والا جو ایونٹ ہے اگر کوئی بھی مسلمان اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھے گا تو اس میں کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مولا علی ہی پہلے امام ہیں, کوئی اور ان سے پہلے امام نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم لوگ خود اس والے ایونٹ کو اچھی طرح سے جانیں, اس کے بارے میں اسٹڈی کریں, اس کے بارے میں معلومات کریں. ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, علماء سے سوال بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ اچھی طرح سے چھپ جائے, اس کی پوری ڈیٹیلز ہمارے پاس کلیئرلی ہوں. جب یہ ہمارے پاس آ جائے اچھی طرح سے, ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ یہ کیسے مولا علی کے پہلے امام ہونے کو ہمیں سمجھا رہا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ اپنے فرینڈس کو, ادھر ادھر دوستوں کو, اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے روم میٹس کو, ان تک یہ بات پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ مولا علی کی ولایت کا انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے. آپ کے ساتھ گفتگو بہت عمدہ رہی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور اس پروگرام کے اختتام پر میں غدیر کی مناسبت سے ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں. غدیر خم سجایا جا رہا ہے, 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 کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے, کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے. تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے, تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے, علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے, علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے. علی میثم کو لینے آ چکی ہے, علی میثم کو لینے آ چکی ہے, تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے, تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے. محمد وآل محمد صلوات.